बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ और कुछ वाशिंगटन से अहम तरीन खबरें हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में कोबरा सांप के नाम से मशहूर एक इंतहाई ख़तरनाक शख्सियत को जनूबी एशिया और वस्त एशिया का वायसराय क्यों बना दिया है और भारत में सफ़ीर क्यों नामज़द किया गया है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हस्बे मामूल, हस्बे दस्तूर और हस्बे आदत अमेरिका ने मियां नवाज शरीफ और आसम मुनीर के साथ अलग अलग गेम क्यों शुरू कर रखी है। जिस तरह से नाज़रीन 1980 के अशरे में ज़ियाउल हक और मोहम्मद खान जुनेजो के साथ किया और फिर वही जो खेल है किरदार बदल कर दोहराया गया सन 2000 के अशरे में परवेज़ मुशर्रफ और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। नाज़रीन, ये अलग अलग गेम्स डाली जाती हैं फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और सियासी हुकूमत के साथ। ये अमेरिका का पुराना फार्मूला है, पुरानी वारदात है। तारीख अपने आप को कैसे दोहराने जा रही है, आज ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई के इशू पर फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर ने अमेरिका से क्या बात की है, नून लीग इस हवाले से क्या गेम डाल रही है, सुहेल वड़ाइच से कालम लिखवा कर नवाज शरीफ ने कौन सी बंदूक फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर के कंधे पर रखने की कोशिश की और इस शातराना गेम की समझ आते ही फील्ड मार्शल साहब को DGISPR के ज़रिए क्यों फिर हंगामी तरदीदी बयान जारी करवाना पड़ा। बहुत एक्सक्लूसिव नाज़रीन वीडियो है। आज की खेल इंतहाई सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है और अगले माह के शुरू में इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका तलबी हुई है। बड़ी खबर नाज़रीन शेयर कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका तलबी हुई है और कांपे टांग रही हैं क्योंकि मामला किस तरीके से बन गए हैं और ये कांपे क्यों टांग रही हैं, ये भी आज की इसी वीडियो में हम जो राज है वो खोलेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई में रुकावट डालने के हवाले से ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब ने और वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी के ज़रिए, यानी इन दो शख्सियात के ज़रिए जो ISI चीफ हैं और जो वज़ीर दाखिला हैं, डीप इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वाइट हाउस और पेंटागन में क्या शिकायत की है और इसके बाद से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो टांगें हैं वो मुसलसल क्यों कांप रही हैं और ये तमाम ड्रामाई पेशरफ्त किस तरह इमरान खान के लिए वो गैबी मदद बनकर सामने आई है कि जिसका पिछली वीडियोस में हम आपको इशारा दे चुके हैं। ये तमाम एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट्स नाज़रीन आज आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान की रिहाई का जो मामला है ये पिछले 1.5-2 बरसों के दौरान शैतान की आंत की तरह लंबा ही क्यों होता जा रहा है और किस तरह फौज और नून लीग अंदर खाते एक दूसरे को चक्कर दे रहे हैं और अमेरिका इन दोनों को चक्कर दे रहा है और इस घन चक्कर में या घुन चक्कर में और इस घुन चक्कर का नतीजा क्या निकलने वाला है और सितंबर से नवंबर तक मुल्क में क्या बड़ा सियासी भूचाल बर्पा होने वाला है, ये सारी तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है क्योंकि ये आपके इमरान खान के और 25 करोड़ आवाम के मिशन पर कारबंद है। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के अपने इस हदफ को हासिल कर लें जिसके हम इंशाअल्लाह के फजल करम से बहुत करीब जा चुके हैं और इसमें आपका हिस्सा भी शामिल हो। नाज़रीन, ये जो हदफ हम हासिल करने जा रहे हैं
یہ آپ دوستوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ناظرین تو اس ویڈیو کو یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کسی بھی دوسری ویڈیو کو جو آپ کو پسند آئے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور روشنی جو ہے وہ چار سو پھیل جاتی ہے، اور یہ اب آپ شیئر کریں گے تو ہم اور آپ مل کر ایک ٹیم بن کر مین اسٹریم میڈیا کی ان سازشوں کا مقابلہ کر سکیں گے جو وہ قوم میں اور تحریک انصاف میں مایوسی پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ناظرین ایک ہی نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم نے عوام کو 25 کروڑ ذہنوں کو مایوس اور نا امید نہیں ہونے دینا، اور جو اصل حقائق ہیں وہ ان تک پہنچاتے رہنا ہے پازیٹیو اینگل کے ساتھ، کیونکہ غاصب حکمرانوں اور ان کے پالتو میڈیا کا پہلا ہتھیار ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اب مایوسی پھیلا کر عوام کا مورال ڈاؤن کیا جائے اور پھر انہیں غلامی کی زندگی گزارتے رہنے پر آمادہ کر لیا جائے، چاہے یہ معاشی غلامی ہو، چاہے سماجی غلامی ہو، چاہے سیاسی غلامی ہو یا چاہے ذہنی غلامی ہو۔ تو ناظرین کپتان اسی لیے ہر بار یہی کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ نہ ہم خود گھبرائیں گے اور نہ ہی اپنی قوم کو اور اپنے عوام کو گھبرانے دیں گے۔ تو ناظرین کرام ویڈیو کو لمبی ہونے سے روکنے کے لیے ہم باری باری تیزی کے ساتھ اپنے تمام موضوعات کو سمیٹتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے خطے کی آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کی تفصیل سن لیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹیم کے اس خطرناک ترین شخص کو بھارت میں امریکی سفیر اور جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا کے امور کا نگران مقرر کر دیا ہے، یعنی جو ہمارے پورے خطے کا وائسرائے ہے وہ مقرر کر دیا ہے، لیکن عرف عام میں اسے خصوصی مندوب کا مقام دیا جاتا ہے یا خصوصی ایل جی کا جو سفارتی لینگویج ہے اس میں۔ ناظرین یہ وہی شخصیت ہے جس کو ایلون مسک نے اعلانیہ یہ کہا تھا کہ ٹرمپ کی ٹیم میں یہ ایک سانپ ہے اور اس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا، یہ اتنا خطرناک آدمی ہے۔ تصویر آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لی ہوگی، جی اس شخصیت کا نام ہے سرجیو گور۔ سرجیو گور اس وقت وائٹ ہاؤس میں صدارتی پرسنل آفس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ٹرمپ کے انتہائی بااعتماد اور خاص آدمی سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ انہیں ٹرمپ کی آنکھیں اور کان قرار دیا جاتا ہے، اور اپنی اسی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرجیو گور نے ٹرمپ کے اس طرح کان بھرے کہ اسے ایلون مسک سے دور کر دیا اور معاملہ دونوں کے ایک دوسرے سے الگ ہو جانے تک جا پہنچا۔ اسی لیے ناظرین ایلون مسک نے سرجیو گور کو سانپ کی طرح ڈنگ مارنے والا انتہائی شاطر آدمی قرار دیا ہے کئی بار، اور انٹیلیجنس ذرائع اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے 3 برسوں کے دوران جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا میں کئی حکومتوں کا تختہ ہوگا، کئی ممالک میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان آپس میں لڑ پڑیں گے، پراکسی وار جو ہیں وہ تیز ہو جائیں گی، اور ممکنہ طور پر پاکستان اور بھارت میں ایک اور محدود یا بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے جس قسم کی شخصیت امریکی لے کر آئے ہیں بطور وائسرے اس خطے کے لیے، اس کے آنے سے ہر کسی کے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ انتہائی بااعتماد ترین بندہ ہے اور انتہائی شاطر ہے۔ جنوبی اور وسط ایشیائی امور کے جو خصوصی مندوب کا منصب ہے ناظرین، اس منصب کے لیے ٹرمپ کی ٹیم کے ایک اور سینئر سفارتکار زلمے خلیل زاد بھی امیدوار تھے۔ ان کے افغان طالبان
اور پاک فوج کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن انہیں اس منصب پر نہیں لایا گیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے برسوں میں پاکستان اور افغانستان کے بارے میں امریکی پالیسی بھارت کی طرف جھکاؤ پر مبنی رہے گی، کیونکہ امریکی ٹیم میں جو انڈین اور اسرائیلی لابی ہے اس سے تعلق ہے سرجیو گور کا، اور جو وہی لابی ہے جس نے ایلون مسک کے ساتھ ٹرمپ کے تعلقات بھی خراب کروائے۔ تو ناظرین کرام، اس جو تقرری سے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت کی طرف جھکاؤ کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی طرف بھی جھکاؤ ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بڑی کہتے ہیں نا کہ مگس کو باغ میں جانے سے روکو، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ یعنی جو کسی چیز کی وجہ بنتا ہے وہ پہلے مرحلے پر اس کام کو اگر آپ روک دیں تو آپ اینڈ رزلٹ کو بدل سکتے ہیں، کہ یعنی آپ شہد کی مکھی کو باغ میں جانے سے روکیں، شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو وہاں سے رس چوسے گی، پھر آ کر شہد بنائے گی، شہد کے ساتھ موم کا وہ چھتا ہوگا، لوگ شہد استعمال کر لیں گے اور موم سے موم بتی بنائیں گے، اور پھر وہ موم بتی جب رات کو جلے گی تو پروانہ اس پر آئے گا اور وہ مارا جائے گا، اس کا خون ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مگس کو باغ میں جانے سے روکو، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ تو اس جو شاطر اعظم ہے اس کو جنوبی ایشیا میں آنے سے روکنا ممکن نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ پروانوں کا خون ضرور ہوگا۔ یہ ہے اینڈ رزلٹ اس تقرری کا جو انٹیلیجنس ذرائع ڈسکس کر رہے ہیں آج کل پس پردہ۔ تو ناظرین کرام، یہی وہ اندرونی گیم ہے کہ نواز شریف کی پوزیشن اس تقرری سے بڑی اہم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کا جو بھارتی وزیر اعظم ہے نریندر مودی اور بی جے پی حکمران جماعت، ان سے بہت گہرا تعلق ہے، اور انڈین لابی کا جو بندہ ہے پورے خطے کا وائسرائے مقرر ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اب یہی وہ اندرونی گیم ہے کہ جس کی وجہ سے نواز شریف بھی اڑے ہوئے ہیں کہ وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو نومبر کے بعد سے ان کے عہدے میں مزید توسیع نہیں دیں گے۔ انٹیلیجنس ذرائع اس حوالے سے شکوک کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ ایک بار پھر وہ پرانی گیم دہرا رہا ہے کہ جس کے ذریعے اس نے سابق فوجی صدر ضیاء الحق اور سویلین سیٹ اپ کے سربراہ وزیر اعظم جنیجو کو آپس میں لڑوا دیا تھا۔ پھر پہلے جنیجو کو ضیاء الحق کے ذریعے برطرف کروایا گیا، اور پھر ضیاء الحق کو طیارہ حادثے میں شہید کروا دیا گیا، اور یوں پاکستان میں رجیم چینج مکمل ہو گیا، اور محترمہ بینظیر بھٹو کو 1988 کے عام انتخابات میں وزیر اعظم پاکستان بنانے کا راستہ نکل آیا۔ یہی گیم ناظرین ایک بار پھر سن 2000 کے عشرے میں ڈالی گئی، اور فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سے لڑوا دیا گیا، اور عام انتخابات کے ذریعے انہیں فارغ کر کے جو پرویز مشرف تھے وہ زرداری اور نواز شریف کو حکومت میں لے آئے، پھر زرداری اور نواز شریف کے ذریعے پرویز مشرف کو بھی فارغ کروا دیا گیا۔ تو یہ ہے ناظرین امریکہ کا پرانا طریقہ واردات۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور میاں نواز شریف میں سے پہلے کون دوسرے پر حملہ آور ہوتا ہے، اور پہلے کون کس کو فارغ کرتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ناظرین اسٹیبلشمنٹ نے بھی ناظرین اپنی باریک گیم شروع کر رکھی ہے، اور نون لیگ اپنی باریک گیم کو آگے بڑھا رہی ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک سے زیادہ بار ہماری اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ذریعے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی شکایت لگا چکے ہیں، پینٹاگون کو بھی اور وائٹ ہاؤس کو بھی، کہ وہ عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کے جو مطالبہ ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر
عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت لینے کے لیے جب اچانک تیز رفتار پیش رفت شروع کی تو حکومت نے سرکاری وکیل کے ذریعے اس عمل میں رخنہ ڈالنے کی بار بار کوشش کی اور مسلسل تاخیری حربے استعمال کیے، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پھر ڈرامائی انداز میں اور طوفانی پیش رفت کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے پاکستان کے دورے کے آغاز پر ہی عمران خان کی درخواست ضمانت منظور کرنے کی ٹائم لائن پر عمل درآمد کر کے دکھا دیا۔ مزید اہم واقعہ ناظرین اس روز یہ ہوا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسی روز پھر امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات کر کے یہ موقف اختیار کیا کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے حکم پر عمل درآمد کروا رہی تھی، لیکن نون لیگ کی حکومت نے کس طرح بار بار اس میں رکاوٹیں ڈالی، اور جو اگلا پروسیس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والا، اس حوالے سے بھی نون لیگ مسلسل رکاوٹیں ڈال رہی ہے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پکڑ دھکڑ دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نون لیگ کی حکومت اور خاص طور پر شہباز شریف کی جو شکایتیں کی گئی ہیں امریکہ کے سامنے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ طلبی ہوئی ہے، کیونکہ 3 بار ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ اب آپ عمران خان کو رہا کر دیں، تو اللہ محالہ پھر آپ پتہ ہے جو دنیا کا سربراہ ہے ایک اپنے طریقے سے بنا بیٹھا ہے، تو اس کا جس طرح حافظ عاصم منیر کے پاس پاکستان میں مقتدر اعلیٰ کا منصب ہے، تو ان کو بھی ہر بات پر غصہ آ جاتا ہے جب ان کا حکم عدولی ہو، تو اسی طرح کا غصہ ٹرمپ کو بھی آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو شہباز شریف کی اب طلبی ہوئی ہے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اس میں ایک بڑی راز کی بات ہے جو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ہوا یوں ہے کہ امریکہ طلبی اس وقت ہوئی ہے کہ جب وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اگلے ماہ امریکہ جائیں گے، تو اس دوران ان کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس ملاقات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ یہ دونوں رشتہ دار جو نواز شریف کے سمدی صاحب ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود ہوں، تاکہ پھر کھل کھلا کر بات ہو کہ ان کے کیا ذمہ ڈیوٹی لگنے جا رہی ہے، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی کیا امریکہ ڈبل گیم تو نہیں کر رہا کہ وہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو کہے کہ آپ نے رہا نہیں کرنا اور عاصم منیر سے کہے کہ آپ انہیں رہا کر دیں، تو یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ اس ملاقات میں اگر شہباز شریف نواز شریف والی لائن پکڑتے ہیں تو پھر ان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہاتھوں سیاسی شہید ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور اگر وہ ٹرمپ سے ملاقات میں عاصم منیر والی لائن پکڑتے ہیں تو پھر نون لیگ ان کی جگہ نیا وزیر اعظم لا سکتی ہے، یا نواز شریف جو ہیں وہ آرمی چیف کی مدت عہدہ میں توسیع سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تنازع شروع ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور سمجھ لیں کہ اس طرف جاتے ہیں شہباز شریف تو بھی مرتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں تو بھی خطرہ ہے، تو بہت عجیب و غریب صورتحال ان کے لیے بنی ہوئی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور معاملات جو ہیں بہت جلد ان کے لیے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ذرائع کا ناظرین دعویٰ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اقتدار کے پہلے 9 ماہ کے دوران بڑے شریفانہ انداز میں عمران خان کی رہائی کا 3 دفعہ کہہ چکے ہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اور اس بار وہ سخت برہم ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس معاملے پر فوج اور کٹھ پتلی حکومت اب ایک پیج پر نہیں رہے اور دونوں کا موقف الگ الگ ہے۔ سپریم کورٹ نے جو حالیہ 8 کیسز میں ضمانت لی ہے اس دوران آپ دیکھ چکے ہیں، اور فوج نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اب اس اہم ترین مرحلے پر قربانی کا بکرا بنا کر ٹرمپ کے آگے کر دیا ہے کہ جاؤ
اپنا وہاں پر پیش ہوں اور جا کر وضاحت کریں کہ اور ٹرمپ کے 3 دفعہ کہنے کے باوجود عمران خان ابھی تک رہا کیوں نہیں کیے گئے۔ ناظرین، میاں نواز شریف نے سہیل وڑائچ کے ذریعے کالم لکھوا کر یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر ہی وہ شخصیت ہیں جو عمران خان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ان کی رہائی نہیں چاہتے، اور یہ تاثر بڑے طریقے سے دیا عاصم منیر سہیل وڑائچ نے، اور اس دوران تارا مسیح، بھٹو اور نہ جانے شیطان اور ابلیس اور فرشتے اور معافی جیسے کئی سخت جو الفاظ ہیں وہ استعمال کیے، اور فوج کا جو اس کالم والی واردات کو جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فوراً سمجھ گئی، اس لیے انہوں نے بھی پھر کسی تاخیر کے بغیر DGISPR کے ذریعے بھی اور اس سے پہلے فیصل واوڈا کے ذریعے بھی فوری تردیدی بیان جاری کروایا کہ جناب سہیل وڑائچ نے نہ کوئی انٹرویو لیا ہے اور نہ ہی انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ترجمانی ہے جناب عاصم منیر کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کیا، اور اس کی تشریح انہوں نے نہیں کی کہ یہ ذاتی مفاد انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے اپنے پرانے تعلقات کے کھاتے میں حاصل کیا۔ اسی حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔